अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है मिर्च मिसाला। तो चलें शुरू करते हैं। मिसेस सलमा ने अपनी कीमती हैंडबैग में से चेकबुक और पेन बरामद कर लिया। मुझे उसका यह अंदाज सख्त नागवार गुजरा। वो सीधा सीधा अपनी दौलत के बल पर मुझे ख़रीदने का इरादा रखती थी। अमीन के लिए उसके दिलो दिमाग में मौजूद नफ़रत मुझसे ढकी छुपी नहीं थी। यकीनन वो मुझे कोई तगड़ी रकम ऑफ़र करके अमीन को किसी चक्कर में फंसाने का इरादा रखती थी, लेकिन ज़ाहिर है मैं कोई बिकाऊ माल नहीं था। ताहम मैंने इस खेल में ड्रॉप सीन तक उसके साथ जाने का फ़ैसला किया। चेक बुक तो बैग में से बाहर आ ही गई थी। ये देखना भी ज़रूरी था कि बिल्ली थैले में से कब बाहर आती है। मैं समझा नहीं, आप कौन से ट्विस्ट की बात कर रही हैं? वो राजदाराना लहजे में बोली, केस की मौजूदा सूरत हाल तो यही जाहिर करती है कि अगली पेशी पर अदालत इस केस को खारिज कर देगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप इस केस के अंदर कोई ऐसा ट्विस्ट डालें कि मज़ीद 5-10 पेशियों तक ये केस चलता रहे और इन दोनों भाइयों को रगड़ा लगता रहे। सीमा को रगड़ा लगाने की बात इब्तिदा में अमीन ने भी की थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश में वक्ती गुस्से का अक्स था, जबकि सलमा जिस ख्वाहिश का इजहार कर रही थी उसमें बड़ी शिद्दत पाई जाती थी। मैंने चूहे बिल्ली का खेल जारी रखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, मैं अगरचे आपकी मुखालिफ पार्टी का वकील हूँ, उसूली तौर पर मुझे आपके साथ कोई मामला नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी पेशकश को नज़रअंदाज करना भी अक्लमंदी नहीं होगी, और आप एक अक्लमंद वकील हैं। वकील जिस पार्टी से फीस लेता है उसी की वकालत करता है। आपने अमीन से फीस पकड़ी, उसके भाई की वकालत की और उसे बेकसूर साबित करके दिखा दिया। समझें कि आपका काम ख़त्म हो गया, गोया आपने फीस हलाल कर दी। अब आप यूँ समझें कि नासिर से आपका कोई वास्ता नहीं रहा। मैं ऐसा कैसे समझ सकता हूँ? जब तक ये केस अदालत में है मैं नासिर का वकील हूँ और उसके हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी ज़िम्मेदारी है। आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है बेग साहब। आपका मौक्कल ज़मानत पर रिहा होकर आज़ादाना घूम रहा है। मैं चाहती हूँ आज के बाद आप मेरे वकील का किरदार अदा करें। मैं आपको इससे दुगनी फ़ीस अदा करूँगी जो अमीन ने आपको दी है। आपके वकील का किरदार? आपने अपने केस के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। केस वही है सीमा वाला, मैंने अर्ज़ किया है ना। आपने इस केस में कोई ऐसा पेच डालना है कि 2-3 माह तक मज़ीद अमीन अदालत के चक्कर काटता रहे। मुझे नासिर से कोई अदावत नहीं है बेग साहब, मैं बस अमीन को ज़लीलो ख्वार होता देखना चाहती हूँ। उसके दिल की बात मनो अन जुबान तक आ गई थी। उसके बारे में मेरे तमाम तर अंदाज़े दुरुस्त साबित हुए थे। उस कमबख्त मुंतकिमुल मिजाज औरत ने अपने दिल्ली जज्बात की तस्कीन के लिए सीमा को भट्टी में झोंक दिया था। उसका असल टारगेट उसका साबिक शोहर अमीन था। ये सच है कि इंतकाम का जज्बा इंसान को अंधा कर देता है। अमीन ने सलमा की बदजुबानी से तंग आकर उसे तलाक दे दी थी। वो अपनी इसी इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी। पहले उसने एक सोची समझी साजिश के तहत सीमा को इस खतरनाक खेल में किसी मोहरे के मानंद आगे बढ़ाया, और जैसे ही देखा कि मेरी वकालत ने उसका मोहरा पीट डाला है तो वो मुझे ख़रीदने के लिए पूरी आबोताब के साथ खुद मैदान में उतर आई थी। ये तो किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं था कि मैं उस नामाकूल औरत के हाथ का खिलौना बन जाता। अलबत्ता उसे अंधेरे में रख कर अपना काम निकालने की ज़रूरत थी, ताकि जब तक अदालत इस केस को खारिज नहीं कर देती सलमा की मज़ीद अनदेखी फितना पर्दाजियों से महफूज रहा जा सके। मैंने मसनूई हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हुए कहा, केस के अंदर मैं ट्विस्ट तो डाल दूंगा, मगर क्या? डबल फीस वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर ये कम है तो मैं ज़्यादा भी दे सकती हूँ। मैं नहीं जानती आपकी फ़ीस कितनी है। मैं आपको एक ब्लैंक चेक दे देती हूँ। मेरे इस अकाउंट में कम से कम 2 लाख रुपए मौजूद हैं। चेक के अंदर रकम आप अपनी मर्ज़ी से भर लीजिएगा, लेकिन काम मेरे हस्बे मंशा होना चाहिए। आपने केस के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसा मिर्च मसाला भरना है कि केस ख़त्म होने के बाद कई साल तक अमीन अपने जिस्म के रेशे रेशे में जलन महसूस करता रहे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मिर्च मसाले के सिलसिले में आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी।
انشاءاللہ میں بھی زندگی بھر آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے دونوں طرف دستخط کر دیے ہیں، آپ اپنی مرضی کی رقم بھر کر یہ چیک کیش کرا لیجئے گا، اور اکاؤنٹ کی لمٹ تو میں نے آپ کو بتا ہی دی ہے، وہ لمٹ میرے ذہن میں محفوظ ہے، آپ مطمئن رہیں، میں آپ کی دی ہوئی لمٹ کو کراس نہیں کروں گا۔ اس نے بڑے جوش و خروش سے میرا شکریہ ادا کیا اور ایک دل آویز مسکراہٹ میری جانب اچھال کر دفتر سے رخصت ہو گئی۔ یہ میری مسز رمضانی یعنی سلمیٰ سے پہلی ملاقات تھی۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس عورت کے پاس دولت حسن تھی اور دولت دنیا بھی، اور اس نے مجھے اپنا ہم نوا بنانے کے لیے دونوں دولتیں خرچ کرنے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور مجسٹریٹ کرسی انصاف پر پورے تمطراق کے ساتھ براجمان تھا۔ جب تمام متعلقہ افراد حاضر ہو چکے تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ مجسٹریٹ نے حاضرین پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی، پھر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، وکیل صاحب، آپ پچھلے 15 دن میں ملزم ناصر کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ میں جانتا تھا 15 دن کیا، اگر اس کام کے لیے استغاثہ کو 15 ماہ کا وقت بھی دیا جاتا تو وہ ناکام ہی رہتا۔ وکیل استغاثہ نے بڑے بھونڈے انداز میں گزری ہوئی باتوں کو دہرانے کی کوشش شروع کی کہ مجسٹریٹ نے اسے ابتدائی مرحلے پر ہی روک دیا اور سختی سے کہا، اگر آپ نے پچھلی باتوں کو دہرا کر عدالت کا وقت خراب کرنا ہے تو پھر عدالت اس کیس کو خارج کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ جناب عالی، اگر معزز عدالت مزید 10 دن کی مہلت دے تو ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی جا سکتی ہے۔ گزشتہ 15 دن میں آپ کی کارگزاری کیا رہی؟ اس سے پہلے ریمانڈ کے سلسلے میں بھی عدالت نے 1 ہفتے کی مہلت دی تھی۔ جب ان 25 دنوں میں ملزم کے خلاف ایسی کوئی بھی جاندار بات سامنے نہیں لائی جا سکی جس پر عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے تو مزید 10 دن میں کیا ہو جائے گا؟ جناب عالی، پولیس کو بعض معاملات کی چھان بین کے لیے مناسب وقت درکار ہوتا ہے۔ میری معزز عدالت سے التماس ہے کہ اس کیس کو ڈسمس کرنے میں عجلت سے کام نہ لیا جائے۔ عجلت؟ مجسٹریٹ نے حیرت بھری نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، آپ اسے عجلت کا نام دے رہے؟ معزز عدالت نے پچھلی پیشی پر آپ کو 15 دن کی مہلت محض اس لیے دی تھی کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے، لیکن آپ اپنی کوشش میں بری طرح ناکام ہو چکے۔ مجسٹریٹ کی ان سچی اور کھری باتوں کے جواب میں وکیل استغاثہ کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور وہ خاموشی اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مجسٹریٹ نے میری جانب دیکھا اور کہا، بیگ صاحب، آپ کو اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے؟ اس روز مسز سلمیٰ بھی عدالت کے کمرے میں موجود تھی اور اس کی نظر مجھ پر لگی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ اپنے بلینک چیک کی تاثیر دیکھنے کی منتظر تھی۔ جب میں عدالت کی طرف آ رہا تھا تو باہر راہداری میں میرا اس سے سامنا ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، بیگ صاحب، آپ نے چیک کیش نہیں کرایا؟ سلمیٰ کے سوال کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس نے عدالت آنے سے پہلے بینک جا کر اپنے اکاؤنٹ کا احوال معلوم کر لیا تھا۔ وہ توقع کاری ہوگی کہ میں اس کے دیے ہوئے بلینک چیک سے پہلی فرصت میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ جب میں نے ایسی کوشش نہیں کی تو اس کا حیران ہونا لازمی تھا۔ میں اس کے سوال کا جواب دیے بغیر عدالت کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا اور عدالت کے اندر بھی میں نے ایک مرتبہ بھی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میرا یہ رویہ اس کی ذہنی کیفیت میں ہیجان برپا کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجسٹریٹ کے استفسار کے جواب میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یور آنر، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ حقیقت جو بھی ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ اگر موجودہ حالات و واقعات کی روشنی میں دیانتداری کی نگاہ سے دیکھا جائے تو میرا موکل سراسر بے قصور اور بے گناہ دکھائی دیتا ہے۔ استغاثہ کے جھوٹ کی کلی کھل چکی ہے۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ ملزم کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بات ہر انداز سے کھل چکی ہے کہ استغاثہ کی پشت پر جس پولیس کا ہاتھ ہے وہ بھی اس سازش میں پوری طرح ملوث ہے۔ پولیس اور استغاثہ کے تمام تر دعوے عدالت میں ریت کی دیوار ثابت ہو چکے ہیں۔ میرے موکل کو اس دوران میں جس کوفت اور ذہنی اذیت سے گزرنا پڑا اس کا مداوع بھی ضروری ہے۔ اس کیس میں الجھنے کے باعث ملزم کی نیک نامی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس کے ورثاء کو جو مالی اور جذباتی نقصان اٹھانا پڑا وہ الگ ہے۔
میں اپنے موکل کے لیے معزز عدالت سے پرزور ہمدردی کی اپیل کرتا ہوں۔ بات ختم کر کے میں نے کن اکھیوں سے سلمہ کی طرف دیکھا۔ وہ کینہ توس نظر سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کا اگر بس چلتا تو مجھے کچا ہی چبا ڈالتی۔ وہ مجھے بلینک چیک تھما کر مطمئن ہو گئی تھی، اس یقین کے ساتھ آج عدالتی کارروائی دیکھنے آئی تھی کہ میں ملزم کے بھائی امین کی راہ میں بارودی سرنگیں بچھا ڈالوں گا۔ لیکن جب میری جانب سے اس نے کیس کے اندر کوئی ٹویسٹ پیدا ہوتے نہیں دیکھا تو پہلے وہ حیران ہوئی، پھر اس کی حیرانی پریشانی میں بدل گئی، اور اب وہ مجھے ایسے انداز سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ مجھے کچا چبا ڈالے گی یا عدالت کے کمرے سے باہر نکلتی ہی وہ اپنے خطرناک ناخنوں سے میرا چہرہ ادھیڑ ڈالے گی۔ اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ عدالت کے کمرے کے اندر میرے خلاف کسی بھی حوالے سے زبان نہیں کھول سکتی تھی۔ وہ کہتی بھی تو کیا کہتی؟ یہ کہ اس نے کیس کا پانسا پلٹنے کے لیے مجھے رشوت میں ایک بلینک چیک دیا تھا۔ اگر وہ اس حوالے سے منہ سے ایک لفظ بھی نکالتی تو اگلے ہی لمحے وہ ایکیوزڈ باکس میں کھڑی نظر آتی۔ میری پرزور اور ہمدردانہ اپیل کے جواب میں مجسٹریٹ نے کہا، عدالت کو ملزم ناصر کی پوزیشن اور حیثیت کا پوری طرح خیال ہے، لہٰذا وہ اسے اس کیس سے باعزت بری کرتے ہوئے کیس کو خارج کرتی ہے۔ تھینک یو یور آنر۔ میں عدالت کے اس مبنی بر انصاف فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی معزز عدالت سے ایک چھوٹی سی استدعا ہے۔ بیگ صاحب، آپ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یور آنر، میرے موکل نے گرفتاری سے لے کر اب تک جس ذہنی اذیت اور معاشرتی خفت کا سامنا کیا ہے، اس کا پورا ازالہ تو ممکن نہیں، مگر میں چاہوں گا کہ استغاثہ کی جانب سے ملزم کو معقول ہرجانہ ادا کیا جائے تاکہ اس کے زخموں پر مرہم لگایا جا سکے۔ دیٹس آل یور آنر۔ میجسٹریٹ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کسی بھی شخص کو قانوناً یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے شخص کی عزت کو اچھالے اور کسی جھوٹے مقدمے میں کسی کو عدالت میں گھسیٹے۔ لہٰذا یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ اس کیس نے ناصر کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی، عدالت استغاثہ کے توسط سے سیما کے والدین کو اس بات کا پابند کرتی ہے کہ وہ حد کے عزت کے زمرے میں ناصر کو مبلغ 20,000 روپے سکہ رائج الوقت پاکستان بطور ہرجانہ ادا کرے۔ عدالت کے اس حکم پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ مجسٹریٹ کے اس دو ٹوک اور حتمی فیصلے کے بعد استغاثہ اور سیما کے والدین میں سے کسی کو اعتراض اٹھانے یا کوئی جواز پیش کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ اس حکم عدالت کو سن کر استغاثہ پارٹی کے تمام ارکان کے چہرے پھس ہو جانے والے غبارے کے مانند لٹک گئے۔ سلمہ کی حالت دیدنی تھی۔ میں نے ان آخری مراحل میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانا ضروری سمجھا۔ سلمہ اور رمضانی وکیل استغاثہ کی درخواست پر فوراً ہرجانے کی ادائیگی کے پروسیس میں لگ گئے۔ اس کا ایک باقاعدہ قانونی طریقہ کار ہوتا ہے، کچھ ضروری قسم کی کاغذی کارروائی کرنا ہوتی ہے۔ بہرحال آدھے گھنٹے میں یہ مرحلہ مکمل ہو گیا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ عدالت کے کمرے سے باہر نکلتے وقت امین کے ساتھ رہوں تاکہ سلمہ کے کسی جذباتی اٹیک سے محفوظ رہ سکوں۔ وہ مجھ پر بہت زیادہ ادھار کھائے بیٹھی تھی۔ پارکنگ تک میں امین اور ناصر سے باتیں کرتے ہوئے پہنچ گیا۔ جب میں انہیں رخصت کر کے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تو پتہ نہیں کہاں سے مسز سلمہ آندھی کی مانند نکل کر میرے سامنے آ گئی۔ طنزیہ لہجے میں بولی، بیگ صاحب، اب یہ بات اچھی طرح میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ نے اتنے دن میں میرا دیا ہوا وہ چیک کیش کیوں نہیں کرایا۔ آپ کی نیت میں پہلے سے فطور تھا یا میں نے آپ کی قیمت کم لگائی تھی؟ آپ مجھے بتا دیتے، میں آپ کو خریدنے کے لیے 2 لاکھ سے زیادہ بھی دے سکتی تھی۔ مسز سلمہ، آپ شدید نوعیت کی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہر انسان کو خریدنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ آپ کی نیت میں شروع ہی سے فطور تھا۔ آپ نے مجھے بیوقوف بنانے کے لیے وہ چیک لے کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ آپ بار بار چیک کا ذکر کر رہی ہیں تو اتنا بتا دوں، آپ کا دیا ہوا وہ بلینک چیک جوں کا تو میری میز کی دراز میں رکھا ہے۔ کبھی سٹی کورٹ آنا ہو تو میرے آفس کا ایک چکر لگا لیجئے گا۔ آپ کا چیک میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ آج تشریف لانا چاہیں تو 4 بجے کے بعد میں آپ کو آفس ہی میں ملوں گا۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے آفس آنے کا یا آپ سے ملنے کا۔ میرے پاس ایسے کاموں کے لیے فالتو ٹائم نہیں ہے۔ لیکن وہ بلینک چیک، اب وہ ردی کاغذ کے ایک ٹکڑے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے بینک جا کر اس چیک کو کینسل کرا دیا۔ میں آپ کی ذہانت کی داد دیتا ہوں۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور پاؤں پٹک کر جانے لگی۔
میں نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا، مسز سلمہ، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کی فرمائش پوری کر دی ہے۔ کون سی فرمائش؟ مرچ مسالہ لگانے والی فرمائش۔ میں نے آپ کی خوشی کی خاطر اس کیس میں مرچ مسالہ بھرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ کیسی غلطی؟ یہ غلطی کہ میں نے اس مرچ کاری کا کام آپ کے ہاتھوں سے کرا ڈالا، اور نادانستگی میں آپ سے چوک یہ ہو گئی کہ مرچ والا ہاتھ آپ نے اپنی آنکھوں میں لگا لیا۔ یہ ساری جلن اسی وجہ سے ہے۔ اس نے مجھ پر ایک غصیلی نگاہ ڈالی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا کر رہ گیا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔